बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमाओं तलाल चौधरी और आयशा रजब के माबैन क्या लड़ाई हुई, क्या हुआ, इसके बारे में तलाल चौधरी बता सकते हैं या आयशा रजब भी कुछ कह सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए और जिस तरीके से सियासतदानों ने इस पर जुमले कसे और इल्ज़ामात की पूरी बारिश की, मैं समझता हूँ हम सब के लिए वो शर्म का मकाम है। और तो और हुकूमती वज़रा भी जिस तरीके से मैदान में उतरे और जो कुछ कहा गया, शायद पाकिस्तान के इस मुआशरे में वो कहने वाले लोगों को ज़रा सा एहसास होना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वफाकी वज़रा से लेकर सूबाई वज़रा तक हर वक्त आपको ऐसे जुमले कहते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद आयशा रजब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट शायद आपको और मुझे, हम सबको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। उन्होंने लिखा कि आज सारा दिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरी ज़ात पर जो बात की गई, वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि औरत ज़ात की तज़लील है। एक माँ, एक बहन और किसी की बेटी होने की हैसियत से उन्होंने इस पर दुख का इजहार किया है। मामला क्या है आयशा रजब जानती हैं, मामला क्या है तलाल चौधरी जानते हैं। और जब तक कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम आयद ना करे, एक दूसरे के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इजहार ना करे, सियासतदान, तज़ियाकार और सोशल मीडिया पर बैठे हुए वर्कर और ट्रेंड चाहने वाले कौन होते हैं कि किसी की किरदार कुशी का आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ शायद सियासत अब इसी का नाम है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो, गंदगी उछालो, तजलील करो और अपने लिए इसी को शोहरत का एक बायस इफ्तिखार समझो। लेकिन हमें शायद ये एहसास नहीं है कि हम किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई मामला है आयशा रजब का और तलाल चौधरी का लड़ाई का मामला, दोनों बता सकते हैं आकर, दोनों मुकदमा कर सकते हैं, दोनों के पास आइन और कानून का रास्ता मौजूद है कि वो उसको इख्तियार भी कर सकते हैं। लेकिन खुद चीज़ें अज्यूम कर लेना और फिर उसका इतना तमस्खर उड़ाना, इस तरह तंजीम साजी के ट्रेंड चलाना, मैं समझता हूँ ये सब के लिए सोचने का मकाम है। और क्या सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये कारकुन इस हद तक इखलाकियात से गिर चुके हैं कि अब इन्हें ये एहसास ही बाकी नहीं रहा कि अगर किसी खातून के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो दुरुस्त नहीं होता तो फिर उसका जवाबदेही, उसकी जवाबदेही वो कैसे करेंगे। ये भी आज के मौजू होगा आज के हमारे प्रोग्राम का। और उसके साथ साथ शहर कराची की बात भी होगी। आज कराची के अंदर एक रैली निकाली गई हकूक़ कराची के नाम पे। कराची में आखिर ऐसा है क्या कि जो हकूक़ वज़ीर आज़म कराची जा चुके, ऐलान कर चुके, उसके बाद कराची में रैलियाँ और कराची में एहतजाज, उसकी भी क्या हैसियत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब, एंकर पर्सन हैं। इफ्तिखार साहब का बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार हैं। मुर्तज़ा साहब आपके भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं करूँ, हम किस किस्म की सियासत अब करना चाहते हैं? वफाकी वज़रा से लेकर सूबाई वज़रा और वज़ीर आज़म के तर्जमान तक जिस तरीके से इस मामले को तलाल चौधरी और आयशा रजब के मामले को लिया गया, जिस तरीके से उस पर बयानबाजी की गई और जिस तरीके से जुमले कसे गए और जितना मजाक उड़ाया गया, क्या आप समझते हैं कि हम किसी इखलाकियात से बिल्कुल आरी हो चुके हैं? दो अफराद का मामला है, अगर दो अफराद के माबैन लड़ाई है, लड़ाई की नवीयत भी वही बता सकते हैं। दो अफराद के माबैन क्या तलखी है, इसकी वजह भी वही बयान कर सकते हैं। हम कौन होते हैं मीडिया पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के या सियासत में वजीर बन के तबसरे करने वाले, तजिए करने वाले और किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालने वाले? मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में सियासत तो खत्म है और जो कुछ ये हो रहा है सियासत के नाम पर, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसका जो असर हमारी नौजवान नस्ल पे होगा और हो रहा है, इसके नताइज जब आने वाले कई सालों में हमारे सामने आएंगे तो हम इससे ज़्यादा तबाही में चले जाएंगे। इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि दो अफराद के दरमियान एक इख्तिलाफ पाया गया है। उस इख्तिलाफ की वजह वो जानते हैं, उसके बारे में वो खुद भी बात कर सकते हैं। किसी ने भी इस मामले को नहीं सोचा। हमने इस पे बहुत सी अफसाने बनाए, हमने इस पे कहानी बनाई। हम इसको अफसाने और कहानी को अब एक सियासी रंग देना चाह रहे हैं। हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक सियासी जमात के अंदर उसके दो उहदेदारों के दरमियान जो इख्तिलाफ है उसकी नोयत बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही इस काबिल नहीं है कि वो पार्टी को पार्टी कहा जाए। ये है सारा खेल। अब दो अफराद की ज़ाती झगड़े को, ज़ाती
مس انڈرسٹینڈنگ کو، ذاتی جو خرابشار ہے اس کو ایک پارٹی کی تباہی کی وجہ بیان کرنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا وہ ساری پارٹی ایسی ہے یا ایسی ہوگی یا ایسی ہونا ممکن ہے، یہ رویہ میں نے ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا. ہمیشہ عورت کے حوالے سے جب کبھی بھی بات ہوئی تو پورے سماجی طبقوں نے اور سیاستدانوں نے بہت محتاط رویہ اختیار کیا. حالانکہ اس میں کچھ خواتین ایسی تھیں جن سے سیاستدانوں کے سیاسی اختلافات بھی تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد مرحوم نے ایک زمانے میں کچھ چیزیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں جاری کی گئی اور شائع کی گئی، تو قاضی حسین احمد نے اس اتحاد کے بڑا اہم جز ہونے کے باوجود شدید لفظوں میں نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ نہ تو وہ قیادتیں رہی ہیں، نہ اس قد کے اب سیاستدان رہے ہیں، نہ وہ سوچ فکر رہی ہے، اور جو کرنے والے ہیں کہنے والے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب واپس یہ بات ان کی طرف جائے گی تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ ہم تو پھر بھی مخالفت کریں گے، میں تو پھر بھی مخالفت کروں گا. خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ان کی جماعت کے اندر جنم لیتا ہے تو میں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کروں گا، نہ میں اس کی ایکسپلائٹیشن میں شامل ہوں گا، اور نہ ہی میں اس میں ایسا فریق بنوں گا کہ جس میں کسی عورت کی ذات کے اوپر میں تمسخر اڑاؤں یا اس کی ذات کو اس قابل کر دوں. جو ٹویٹ آپ نے بتائی وہ ٹویٹ ہم سب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، ہم سب کے لیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ کا رکن کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم سیاسی پارٹی کے دانشور ہیں یا ہم تھنک ٹینکس ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، اور وہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے. مرتضیٰ سلنگی صاحب، وزراء تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طلعت چودھری صاحب کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے، اور پھر یہ کہنا آج وفاقی وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، تنظیم سازی کا لفظ استعمال کر کے یعنی جس طریقے سے تضحیق کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتنے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے افراد بھی اگر اس قسم کا کام کریں گے پھر تو سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہی شتر بے مہار ہے؟ ملک صاحب، اگر کوئی اور بندہ یہ بات کرتا جو شبلی فراز صاحب نے کی ہے تو شاید مجھے اس کا اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن وہ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر ادب، تہذیب، اخلاقیات، شاعری اور روایات جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، تو مجھے یہ سوچ کے جو ہے وہ شرم آ رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس ملک میں جو سیاست ہے اب وہ گٹر کی لیول پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی سیاسی تناؤ جو ہے وہ اپنے بالکل معراج پہ ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک نئے اتحاد کا اعلان ہوا ہے اور حزب اختلاف نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ اس حکومت کو گرائیں گے، تحریک چلائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ جو طلال چودھری صاحب ہیں ان کا تعلق ایک حکومت مخالف جماعت کے ایک رہنما کی ہے، یہ مجھے معلوم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ طلال چودھری بھی انسان ہے اور پی ٹی آئی یا حکمران جماعت کے اندر بھی انسان ہے، بالکل ٹھیک، اور غلطیاں، جھگڑے، فساد ہر جگہ ہوتے ہیں، اسکینڈل بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا انتہائی شرمناک ہے. ٹھیک ہے، مجھے بہت افسوس ہوا شبلی فراز صاحب کی بات، مجھے شہباز گل کی باتوں سے اتنا افسوس نہیں ہوا، وہ اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے فیاض چودھری کی بات سے بھی اتنا افسوس نہیں ہوا کیونکہ فیاض چوہان صاحب، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، ہٹائے گئے اپنی بد زبانی کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے سامنے حقائق ہیں اس میں طلال چودھری کا بازو ٹوٹا ہوا ہے یا زخمی ہے، اسپتال میں داخل ہوئے، جھگڑا ہوا، کون کس نے زیادتی کی ہمیں نہیں معلوم. اور پولیس کیس کے حوالے سے بھی کیس تبھی بنے گا کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق
आकर शिकायत करे। अभी तक किसी ने शिकायत भी नहीं की। ठीक। फिर इसको हमें भी ये भी नहीं मालूम कि जिन साहिबान ने, जिन बंदों ने तलाल चौधरी पर हमला किया वो कौन है, उनका झगड़ा क्या है, मसला क्या है, हमें नहीं मालूम। उसको उस खातून के से मौसूम करना और फिर उसके हवाले से किस्से कहानियां बनाना, ट्रेंड बनाना, तंजीम साजी की बात करना, कौन किसके घर किस वक्त जाता है, इसका फैसला हुक्मरान जमात करेगी। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। और बात यह है कि इस तरह के तनाज़ात और झगड़े फसाद और स्कैंडल तमाम जमातों में रहे हैं, पीटीआई के अंदर भी रहे हैं। आपको आयशा गुललाई का नाम याद होगा। हमने इस पे डिस्कस नहीं करते जुआ सोलंकी साहब। सच्ची बात तो ये, जी जी बिल्कुल, तो हम उन तफसीलात में नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो ऐसी कोई शिकायत ही सामने नहीं आई, और अगर किसी तरफ से भी शिकायत आए तो जो कानून है उसके तहत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन सोलंकी साहब इल्जाम लगाने का हक हासिल है आयशा रजब को। वो इल्जाम लगा सकती हैं, वो बता सकती हैं कि तलाल चौधरी की ज्यादती क्या है या उसका जुर्म क्या है, वो मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं, उन्हें इस बात का हक हासिल है। यहाँ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बहुत सारे फिर रहे, जिनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुतालबा कर रहे हैं जी फलां को पार्टी से निकाल दे। भाई आपकी जमात के अंदर तो ये वाक़या नहीं हुआ, तो आप कैसे मुतालबा कर रहे हैं कि फलां को निकालें, फलां को रखें? ये उस जमात का मामला है। उन्होंने अपने तौर पर एक कमेटी बनाई है, वो क्या करती है। लेकिन अगर हमें कोई हकायक मालूम हो, आपको मालूम हो, तो आप यकीनन वो सामने लाएंगे। लेकिन जब कोई बात सामने ही नहीं आई तो आप अपने तौर पर फंसाने क्यों गढ़ रहे हैं? ये शर्मनाक बात। और सोलंकी साहब, जो मैंने ट्वीट आयशा रजब का आपके सामने पढ़ा कि जिस तरीके से उन्होंने दुख का इजहार किया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि औरत की तजलील की गई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और माँ भी हूँ, उस खानदान के लिए हम ये सियासतदान सिर्फ अपनी सियासी मुखालफत में कितनी बड़ी अजियत का बायस बने। जी देखें, हर इंसान की अपनी एक इज्जत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो बहन बेटी जरूर है, लेकिन उसके साथ एक इंसान भी है। तो उस अपनी जात के हैसियत से भी उनकी तजलील करना या उन पे कोई उनको स्कैंडलाइज करना बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शिकायत के, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। और मेरे ख्याल में तो इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए और सेटअप बात देनी चाहिए। जी इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कैंडलाइज करना ही नहीं चाहिए। जैसे सियासत को इस सतह पे मत लाओ। हर एक पार्टी में खवातीन हैं, ठीक है। कोई पार्टी भी ऐसी नहीं जिसमें खवातीन मेंबर्स नहीं है, पार्लियामेंट में है, उनकी पार्टी में है, पार्टी ओहदों के ऊपर फाइज हैं। ये खुदा का वास्ता ये मत करो। ये स्कैंडलाइजेशन जो है औरत के हवाले से या मर्द के हवाले से, ये बहुत ये नहीं। पहले हमारे पर है क्या सियासत में, मुझे ये तो बताओ। किस इश्यू पर हम सियासत कर रहे हैं? गुर्बत के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम की बेहतरी के लिए कोई प्रपोजल, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? और हमारे पास ये सब्जेक्ट किया गया है, दो अफराद के दरमियान जिनमें से एक खातून है और एक मर्द है, उसके झगड़े को हम इतना स्कैंडलाइज करें कि उसके ऊपर सारे के सारे एक्टिव हो जाए, उसके ऊपर एक पूरी कंपेन चला दें। इफ्तिखार साहब, बाज लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बाज सियासतदान आज ये कहते हुए नजर आया कि जी कि सियासतदान जो होता है वो पब्लिक फिगर होता है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये क्या सोच है हमारे यहाँ? मैं देखें, इस सोच में हम इत्तेफाक करते हैं। जब आप पार्लियामानी जमहूरियत की बात करते हैं और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या आप वहाँ पे जिन ममालिक में ये बात की जाती है वहाँ पे हद तक इज्जत के जो दावे हैं उसका फैसला सिर्फ 6 महीने में हो जाता है।
اگر تو ہم میرے ملک میں حد تک عزت کے جو دعوے ہیں ان کا فیصلہ 6 مہینے میں ہو جائے تو شاید میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے چلے کر لیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی 6 مہینے کے بعد ہو جائے. یہاں پہ تو ایک دفعہ دھبا کسی پہ لگ گیا تو ساری ملک سے دھبا اترے گا نہیں، یہ بات ہے. اور پھر میں نے ایک بات کہی ہے اپنا، میرے بزرگ ملک صاحب، ہر سیاسی جماعت میں خواتین ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، عہدیدار ہیں، پارلیمنٹ کی اراکین ہیں، کمیٹیوں میں کام کر رہی ہیں. خدا کے لیے یہ نہ کرو، ہر آدمی کو اس طرح مت ذلیل و خوار کرو، یہ بہت غلط ہو جائے گا. یہ میری منت ہے، یہ میرا ترلا اسی ہے. دیکھو ہم نے بھی اس ملک میں اتنا عرصہ گزارا ہے، بڑی بات ہے، ہمیں بھی علم ہے، ہمارے علم میں بھی ہیں. سولنگی صاحب کچھ کہنے لگے تھے، آپ نے بالکل ان کو روک دیا، اور اس لیے روک دیا کہ آج کا ہمارا سبجیکٹ یہی ہے کہ ہم کسی کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. سولنگی کہانی سنانے لگا تھا، سولنگی کے پاس اس کہانی کا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 بھی تھا، لیکن آپ نے روکا اور بالکل درست روکا. شاید ہمارے علم میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہوں، لیکن جب یہ ہم نے طے کر لینا ہے کہ ہم نے عورت کا احترام کرنا ہے، ہم نے انسانی رشتوں کا احترام کرنا ہے، دوستی جو آپ کی اور میری ریلیشن شپ ہے اس کا احترام کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ میرے آپ کا غصہ ہو جائے تو صبح میں ٹویٹر میں پڑھوں کہ ملک صاحب اور افتخار احمد کے درمیان رات غصے کے اندر یہ ہو گیا، وہ دونوں نشے کے عالم میں ایسے ہوئے تھے. آج یہ کیا بکواس ہے ملک صاحب؟ ملک صاحب میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر کسی کے دل میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کا درد اٹھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے وہ خاتون اس طرح کوئی واقعہ بھی ہو نا. اب آج کی بات ہے، ساہیوال میں وہاں کی پوسٹ ماسٹر خاتون کے ساتھ کی پٹائی کی ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما نے. ان کو مارا ہے، ان کو گھسیٹا ہے، اور پولیس نے ایک فلمزی قسم کا کیس بنا کر اور ایسے کم دفعات لگا کر ان کو چارج کیا، جس کے نتیجے میں وہ صاحب ضمانت پہ آزاد بھی ہو گئے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ ہوا جس کا جو مین ملزم ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا. یہ آپ ہی کے صوبے کی بات ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا. ابھی یہاں پر کوئی شکایت نہیں آئی، پولیس والے بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے بیان لینا ہے طلال کا اور خاتون کا، جبکہ یہاں تو مدعی سست اور گواہ جو ہے وہ زیادہ چست لگ رہا ہے. سولنگی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو بات کرتے ہیں کہ پرسنل لائف پہ جب ہم بات نہیں کر سکتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ پبلک فگر سیاستدان پبلک فگر ضرور ہے، لیکن جب تک اس کے خلاف کمپلینٹ نہ آئے، جرم ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک کی کارروائی ہوتی ہے کہ یا ہم محض ایزمپشنز کی بنا پہ ایک کمپین چلا سکتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مرزا سولنگی صاحب، ایک تو بات یہ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں سیاستدان پبلک فگر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سیاستدان پبلک فگر ہوتا ہے، عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی ذات کے حوالے سے کوئی الزام لگے ہی نہ، اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹ نہ آئے، اس کے بارے میں کوئی درخواست نہ آئے، اس کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی نہ کرے، تو پھر ہم اس کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پبلک فگر ہے؟ اس لیے کہ اب کیونکہ سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے پاکستان میں، جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں سیاست بالکل گٹر کی لیول پہ چلی گئی ہے. جو گھٹیا الزامات، گندگی، گالم گلوچ، یہ جو ہے وہ اب نیا نارم ہے سیاست میں. ورنہ تو جو سیاستدان ہے وہ بھی انسان ہے، یقیناً اس کے جو معیار ہے پرکھنے کا وہ ذرا سخت ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر اگر وہ حکومت میں ہو. ٹھیک ہے، عام سیاستدان جو ہے پبلک فگر، اس پر معیار سخت ہوتا ہے، لیکن جو حکومت میں لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے ان پر زیادہ ذمہ داری ہے، اس پر زیادہ سخت معیار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو نہ کوئی شکایت کنندہ ہے، نہ کسی نے شکایت کی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کہانیاں اور افسانے گھڑ کے
اور گالی باز لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نعرے لگاتا پھرے، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اس میں شامل ہیں، اب ایک وزیر اعظم کا معاون خصوصی سیاسی امور کے لیے یہ زیب دیتا ہے ان کو کہ وہ اس طرح کی زومانی فکرے بازی کریں، یہ ان پر بھی کل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کچھ وزراء کے جو ٹک ٹاک قسم کی چیزیں آئی تھی تو کس طریقے سے پھر وہ پریشان تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے۔ لیکن جو عوام کو اور عوام کو محفوظ کرنے تحفظ کرنے کی بات ہے، وہ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، ایک آج کی مثال دی ساہیوال کی، اس پر یہ حضرات کیوں خاموش ہیں؟ ان کے پارٹی کے کوئی بندے، اس نے ایک سرکاری اہلکار خاتون کی جا کے بے عزتی کی ہے، اس کی پٹائی کی ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ یہ غیر سیاسی پولیس اور اصلاحات ایسے ہوتی ہیں۔ لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کا جو مین جو ملزم ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ پنجاب پولیس کو تو شرم سے اپنا منہ چھپانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی وہ آپ جہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن سولنگی صاحب، سوشل میڈیا کو بھی کوئی نہ کوئی لائن ڈرا تو کرنی پڑے گی کہ ایسے ہی شتر بے مہار رہے گا؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی کوئی ریگولیشن ہوگی۔ اگر آپ کچھ تو قوانین موجود بھی ہیں، اگر آپ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹرول فارمز بن گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے بھی اور طاقتور حلقوں کے بھی، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ریاست کے ادارے وہ کچھ چیزوں پر نرمی اختیار کریں اور کچھ لوگوں کی زیادہ پکڑ دھکڑ کریں تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو یہ ضرور ہے کہ قانون پر عمل ہو اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کی پکڑ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس کے بہانے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلیں اور آپ خود اس طرح کے ادارے قائم کریں، ٹرول فارم بنائیں اور پھر اس طرح کے گھٹیا جو ہے وہ ٹرینڈ چلائیں۔ افتخار احمد صاحب، سوشل میڈیا پہ پہلے ہی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کوئی کسی چیز کے سامنے آنے سے پہلے یا اس کے قانونی جو ہے فیصلے سے پہلے ہی، یہ جو طریقہ کار ہے جسے آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ بالکل اس کو درست نہیں کہا جا سکتا، بڑا خطرناک ہے، اور یہ تو ایک ایسا ٹول ہے لوگوں کے ہاتھ میں کہ یہ تو ماچس کی تیلی ہے جو آگ لگا سکتی ہے، اور جو ہمارا وہ محاورہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے۔ یعنی ہم جانتے بھی نہیں کہ جو آدمی یہ کسی بڑی شخصیت کے بارے میں، کسی دانشور کے بارے میں، کسی اچھی ہستی کے بارے میں، کسی اچھے انسان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کر رہا ہے کسی جگہ پہ بیٹھ کے، تو اس کو تو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، ہم تو اس کو شناخت بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کی کوئی شناخت ہے۔ یہ تو بہت ڈینجرس ٹینڈنسی ہے۔ میں نے وہ لوگ دیکھو، اخلاقی جرات ہونی چاہیے لوگوں میں مخالفت کی، اور سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوتی ہے ایک بہتری کہ وہ مخالفت کرتی ہیں تو سامنے آ کے کرتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ تو جو ہو رہا ہے یہ تو تباہی ہے، اور پھر جو اس میں بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ نشانہ خواتین بن رہی ہیں، خواتین کی زندگی حرام کر دیتے ہیں یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاست دانوں کو تو چھوڑیں ایک طرف، اور ہم جو ہیں صحافی ہمیں چھوڑیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے صبح شام ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ ابھی آپ سے جو بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کے پروگرام کے خاتمے کے بعد ہم تینوں کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کیا جائے گا، 20 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ان کے خلاف اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جو ہیں فیس بک اس کے قوانین اور ہیں، ٹویٹر کے قوانین اور ہیں۔ ٹویٹر میں آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، کوئی تھریٹنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس کی ڈیٹیل اگر پڑھیں
تو وہ اپنے جس ملک میں بیٹھ کے اس کو چلا رہے ہیں اس ملک کے حوالے سے ان کی قانون سازی ہے، ان کے ورڈز ہیں اور ان کی اپروچ ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شکایت کر بھی دیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ شکایت کا کوئی اثر ہوتا ہے. میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں پچھلے دنوں میں جو کہ دو فرقوں کے درمیان ہیں، بڑی خوفناک ہیں، بہت ڈینجرس ہیں. مطلب ان کی تو اجازت ہو سکتی نہیں ہے، یعنی ریاست کتنی بھی کمزور ہو وہ بھی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن ہو رہا ہے. تو اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ کس طریقے سے وہ ہم ان فیس بک والوں سے اور ٹویٹر والوں سے کس سطح پہ رابطہ کیجیے. حکومت کی سطح پہ ہو سکتا ہے. اگر حکومت ہی اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے تو پھر تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. پھر ہم انڈیویجول لڑائی لڑتے ہیں، انڈیویجول لڑائی میں تو کوئی فائدہ اتنا ہوتا نہیں ہے نا. اب دیکھیں ایک آدمی میں مجھے عادت ہے، میں لوگوں کو جو مجھے گالی دیتی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں کون گالی دینے والا کون ہے نا. وہ پتہ لگتا ہے وہ جو گالی دینے والا آدمی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑے مزے کی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس کا پتہ لگتا ہے تو اس کے چاہنے والے کتنے ہیں، 110 122 125 130 یہ، اور وہ لوگ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان سے عمر میں زیادہ ہیں، ان سے تجربے میں زیادہ ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں. یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں طلال کا اور عائشہ رجب کا، دیکھیں یہ بالکل بڑے مزے کی بات ہے. میں آپ کی باتیں سن رہا تھا کہ اگر دونوں فریقین میں سے ابھی تک کوئی نہیں گیا اپنا پولیس کی مدد لینے تو پولیس کی ایکٹیویٹی کمال کی نہیں ہوگی. لاہور بھی آگی، لاہور سے اسلام آباد بھی جا رہی ہے. نہیں کیا پولیس اپنے کھانے کے علاقے میں ہونے والے ایسے تمام واقعات کے بارے میں اتنی ہی ایکٹیویٹی دکھاتی ہے؟ اب یہاں پہ وہ سوال آ جاتا ہے جو قانون کی میں سب برابر ہیں کا. اگر قانون میں سب برابر ہیں تو جو یہ الزام تراشی کی بنا پر مقدمہ ہی درج کرنے کے لیے ریاست فریق بننے کو تیار ہے، کیا ریاست ان غریب عورتوں کے لیے بھی فریق بننے کو تیار ہے جن کی روز عصمتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لیکن افتخار صاحب لڑائی کی وجہ تو دونوں فریقین بتا سکتے ہیں نا. یہ سوشل میڈیا وزراء کا کیا کام ہے لڑائی کی وجہ بتا دینا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. یہ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ اسپیسیفک کام ہو رہا ہے، یہ ایک مخصوص نظریے کے ساتھ اور اس وقت کا غلط ہے. بڑی اچھی بات مرزا کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی کہی ہے. دیکھیں خواتین میرے لیے ساری قابل احترام ہے، میں ان سے لاکھ ڈس ایگری کروں بٹ مجھے ان کا احترام کرنا ہے. یہی مجھے سکھایا گیا میرے خاندان میں، میرے دین میں، میری تعلیم میں. تھینک یو ویری مچ افتخار احمد صاحب. مرزا سلنگی صاحب فائنل کمنٹ آپ سے چاہوں گا میں، پھر مجھے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے کہ یہ جو طریقہ کار قومی اسمبلی میں بھی اختیار کیا جاتا ہے، سینٹ میں بھی اختیار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا اور گندی زبان کا استعمال، اگر پارلیمنٹ کے ایوانوں میں اس قسم کی باتیں ہوں گی سوشل میڈیا پھر الزام کرنا میرے خیال میں بے سود ہی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. میرے خیال میں پارلیمان کے اندر زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ کسی پارٹی اور جماعت کا نہیں ہے، یہ ایک عمومی رویے کی بات ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ کل اگر مسلم لیگ نون کے کوئی لیڈر کوئی اس طرح کی غلط بات کریں، چاہے وہ پارلیمان کے فلور پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو یا جلسے میں ہو، تو ان کو آپ بخش دیں کیونکہ ان کے نظریات آپ کو اچھے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور جو انسانوں کا جو احترام ہے، خواتین کا جو احترام ہے، وہ سب لوگوں پر لازم ہے. اور جو یہ لیڈرز ہیں ان کو اپنے کارکنوں کو، اپنے ہمدردوں کو سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے احترام کرنا چاہیے. لیکن اگر وزراء اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر کارکنوں کو اور جو ہمدرد ہیں اور جو ٹرول فارم ہیں انہوں نے تو پھر معاملے کو آگے بڑھانا ہی ہے. بہت بہت شکریہ مرزا سلنگی صاحب، افتخار احمد صاحب. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی جماعت اسلامی کے آج کراچی مارچ کی. حق دو کراچی کو یہ نعرہ تھا اس جماعت اسلامی کے کراچی مارچ کا. بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟ اور اگر وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں کراچی کے لیے ایک میگا پروجیکٹس کا بھی اعلان کر چکے ہیں، تو پھر کراچی کے کون سے حقوق بچتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک.
آپ کو لیے چلتے ہیں شہر کراچی، جہاں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے آج کراچی میں ایک بڑا مارچ کیا اور اس مارچ کو نام دیا گیا حق دو کراچی کو۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا بڑا اہم دورہ ہوا کراچی کا، ایک بڑے پروجیکٹس کا اعلانات بھی کیے گئے، کراچی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ کراچی کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ وہ بنیادی مسائل جس کا بار بار تذکرہ ہوتا رہا، پھر این ڈی ایم اے کراچی پہنچ گئی، کراچی میں صفائی سے لے کے دیگر جو کراچی کے بڑے اہم کام تھے ان کو نمٹانے کے لیے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کیوں سمجھتی ہے کہ حق دو کراچی کو مارچ کرنے کی ضرورت تھی؟ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اعلانات کیے تو وزیر اعظم صاحب 29 مارچ 2019 کو 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر کے گئے تھے، اور اسکیمیں انہوں نے ساری وہی بتائی تھیں جو ابھی بتائی ہیں۔ 1 روپیہ بھی اس کے بعد خرچ نہیں ہوا، کچھ نہیں پتا چلا کیا ہوا، بارش ہوئی تو سب کچھ ڈوب گیا اور سارا پورا سسٹم ایکسپوز ہو کر سامنے آ گیا۔ پریشر بنتا رہا اور وہ بارش کے بھی 6 سپیل تھے اور 6 سپیل کے بھی 11 دن بعد تشریف لائے اور ایک کمیٹی جو ہے وہ فارم ہوئی اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، ساری وہی والی اسکیمیں بتا دیں۔ اس دن سے لے کر آج تک 20-21 دن گزر گئے۔ ہمیں تو خیر پہلے ہی پتا تھا، ہم نے واضح کر دیا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایک گڑھا جو انہوں نے بھرا ہو، کوئی ایک سڑک جو انہوں نے ٹھیک کی ہو، میں تو بنانے کی بات ہی نہیں کر رہا، اور کوئی جو اس وقت گٹر ابل رہے ہیں، گندگی کے ٹھیر پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں شروع ہوا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کام شروع ہو بھی جائیں کہ جو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اصل مسئلے جو کراچی کے بنیادی ہیں جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے تو یہ پیکج بھی کچھ نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک خیراتی قسم کا پیکج کا اعلان ہے جس پر عمل درآمد پتہ نہیں کب ہوگا۔ مسئلہ ہے آبادی کا۔ جب آپ آبادی 3 کروڑ کی ہے اور گنیں گے 1.5 کروڑ، تو آپ پیکج کس چیز کا دے رہے ہیں؟ 1.5 کروڑ کے لیے دے رہے ہیں کہ 3 کروڑ کے لیے دے رہے ہیں؟ نمائندگی ہماری نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں پراپر۔ اگر آبادی ہماری 3 کروڑ صحیح گن لی جائے، یعنی یہاں بھی مردم شماری پر اعتراض کر رہے ہیں ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی طرح؟ نہیں، ایم کیو ایم اور پی ایس پی تو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ایم کیو ایم تو شامل ہے حکومت کے ساتھ، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس تو وفاق کا ادارہ ہے نا۔ وہ اعتراض کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ تو حکومت میں شامل ہے، وہ اس کو ٹھیک کروا دیں۔ اور یہ تو سی سی آئی میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات طے ہو گئی تھی نا کہ 5% بلاکس جو ہے پورے ملک میں کھولے جائیں گے، اوپن کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے تو یہ کام نہیں کروایا۔ یہ تو جواب دیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کروایا، یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یا تو حکومت چھوڑ دیں یا بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ان کی بات الگ ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مردم شماری ظاہر نمائندگی کا نظام اور جو ہے وہ پورے انفراسٹرکچر کا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات آ جائیے کہ کراچی شہر کا اختیار، اب وہی والی بات ہے 2012 میں جب ایکٹ آیا تھا تو اس وقت تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، پھر اس کے بعد اس میں ترمیمات ہوئی تو اس پہ انہوں نے کوئی بہت بڑا تو کام نہیں کیا۔ یعنی یہ جماعت اسلامی اس پر ایک پریشر بنا سکتی ہے جس کی نمائندگی نہیں ہے پراپر، صرف ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، اور ہمارے پاس تو اختیار کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم سب کام کر سکتے ہیں، جد و جہد کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ لوگوں لا سکتے ہیں، 4 سال سے کہ الیکٹرک کے خلاف ایک بھرپور اور منظم جد و جہد کر سکتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے، جو پیپلز پارٹی نے غاصبانہ ایکٹ بنایا ہوا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ با اختیار شہری کا ایکٹ آنا چاہیے جس میں ایک کمانڈ کے اندر پوری شہر کا نظام ہو، اور یہ 36 جگہوں پہ جو تقسیم در تقسیم ہو، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی جس طرح این ایف سی ایوارڈ میں پیسے مانگتی ہے، اس کو پی ایف سی ایوارڈ کے تحت شہروں کو اختیار دینا چاہیے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم لسانی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لاڑکانہ اور جیکب آباد کو بھی اختیار دینا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے طویل عرصے سے کہ وہ مہاجر اور سندھی تعصب پیدا کر کے تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال یہ چیزیں اب ایکسپوز ہو چکی ہیں، اب لوگ اس کسی بھی جو ہے وہ چکر میں نہیں آئیں گے، اور جماعت اسلامی بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہے کہ 3 کروڑ سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، پنجابی جو بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کراچی کے حق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ سب یہاں پر رہتے ہیں بھائی، سب کا مسئلہ ہے، سب کے لیے پرابلم ہے، سب کے بچوں کو پڑھنا ہے اور سب کو اس کا انفراسٹرکچر یوز کرنا ہے، سب کو ٹرانسپورٹ چاہیے، سب کو ماس ٹرانزٹ چاہیے۔ اس لیے لڑائی نہیں کرنی، اکٹھے ہو کر ان حکمرانوں سے جو اتحاد میں ہوتے ہیں ان سے اپنا حق چھیننا ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے بات کی آج کراچی بلدیہ کی، کراچی جو ہے اداروں کی بحالی کی، اداروں کی مدت تو ختم ہو چکی ہے، کیا آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ نئے انتخابات چاہ رہے ہیں یا جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے اس وقت تک کو میئر کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کس نے کہہ دیا میئر کو باہر؟ بڑی مشکل سے تو گئے ہیں وہ۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی میئر اور کسی اس کی بات نہیں کرتے، اس بلدیاتی نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو کر دو جو 2001 میں تھا
جبکہ اس میں بھی تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں. ہم تو سمجھتے ہیں ایک با اختیار میگا سٹی کا جو دنیا میں گلوبل سٹی کے نام سے اب جانا جاتا ہے جو اختیار ہوتا ہے وہ ملنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں تمام چیزیں ایک کمانڈ کے اندر آئیں. اچھا پیپلز پارٹی بلدیات اس کے مردم شماری کے مسئلے کو بھی اور اس طرح کی چیزوں کو اس وقت اٹھاتی ہے جب اسے بلدیاتی انتخاب کرانا ہوتا ہے تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے. ہم نے آج یہ بات کی ہے کہ مردم شماری بھی ہو سکتی ہے 1 مہینے میں اور ایکٹ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور الیکشن بھی 4 مہینے کے اس پیریڈ میں جو آئینی طور پر ہے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. بلدیاتی انتخاب سے فرار نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم اپنی اس جدوجہد کو جو آج ہم نے مارچ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نقطہ آغاز ہے. ہم نے 14, 15, 16 اکتوبر کو پورے کراچی میں عوامی ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ان سارے حقوق کے اوپر جو کہ ہم نے آج پیش کیے ہیں اعلان کراچی کی صورت میں. اور یہ ریفرنڈم ہوگا گلی گلی بازار بازار چوک چوراہا تعلیم اداروں میں اور اس میں ہم خود نہیں کرائیں گے. ہمارے ورکر ضرور یوز ہوں گے لیکن کراچی کے جو تاجر جس طرح آج الحمدللہ نمائندگی تھی علماء کرام اسی طرح ججز سابق اور وکلاء ان کی ایک کمیٹی بنے گی انشاءاللہ اور ان کی نگرانی میں یہ پورا ریفرنڈم ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم جب عوام سے یہ مینڈیٹ پورا ہمیں ملے گا تو پھر ہم جو ہے وہ سارے آپشن رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا گھیراؤ کریں. اور سراج الحق صاحب نے آج کہا ہے کراچی کا میئر ہمارا ہوگا. وہ جماعت اسلامی جو کراچی سے صرف 1 سیٹ جیت سکی صوبائی اسمبلی کی آخری انتخابات میں وہ کیسے توقع رکھتی ہے کہ میئر ان کا ہوگا؟ نہیں کہ تجربات سے کراچی کے عوام بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو یہ معلوم ہے ایک تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ٹھیک ہے ہماری قومی صوبائی اسمبلی میں صرف 1 سیٹ ہے لیکن ہم نے 2018 کے انتخابات میں بھی 4 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں کراچی سے. 10 لاکھ ووٹ تھے پی ٹی آئی کے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ اس میں سے کتنے صحیح تھے کتنے غلط تھے. ایم کیو ایم کے 7 تھے اور ہمارے جو ہے وہ 4 لاکھ تھے. بس ظاہر نمائندگی کے نظام کے نتیجے میں ظاہر جو جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہاں پر ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے. اگر ہمارا کوئی ایم پی اے نہیں ہے ہمارا کوئی ایک ایم پی اے ہے اور کوئی ایم این اے نہیں ہے اور ہمارے چند لوگ اس میں تھے تو یہ جو پوری موبلائزیشن ہوئی یہ جو کورونا میں ہم نے لوگوں کی مدد کی گراس روٹ لیول پر یہ جو بارش میں ہم لوگوں کو ریلیف کا ہم نے کام کیا یہ قربانی کے موقع پہ کورونا میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور عوام سے ہمارا کانٹیکٹ ہے اور اب لوگ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان تینوں پارٹیوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کراچی کے لوگوں نے آج رسپونڈ کیا نا. آپ نے دیکھا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی سے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی کے لوگ اور خواتین اور بچے کس طرح عمدے چلے آئے تھے شارع قائدین کے اوپر. یہ ہم کنٹینیو کریں گے ریفرنڈم کریں گے پھر اس کے بعد ہم ایگریسو اقدامات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے. ہم کورٹ میں جائیں گے کوٹا سسٹم کو اور یہ جعلی مردم شماری کو اور اسی طرح سے یہ جعلی بلدیاتی ایکٹ کو چیلنج کریں گے. ہم سب کراچی کی شہری حکومت بنانے کے لیے کچھ اتحاد بھی بنیں گے. ایم کے بھی آپ کے قریب آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مستقبل میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کراچی میں کوئی ایسا اتحاد بنے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مل کر حصہ لے؟ دیکھیں جماعت اسلامی نے کر لیا ہے عوام سے اتحاد اور میں اللہ کی ذات پر اور اپنے کارکنوں کی جو پوری سٹرگل ہے اور قربانیاں ہیں جو انہوں نے ایک طویل عرصے سے وہ دے رہے ہیں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی پوزیشننگ کو ہی جو ہے کنفیوز کر دیں اور جس چیز کے اوپر ہم جو چیز لے کر چل رہے ہیں وہ قربانیاں دیتے رہیں. اور ہم نے ہر طرح کی قربانی دی ہے جان کی مال کی. ہم نے جو ہے وہ اپنی سیٹوں کی قربانی دی ہے. ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اس شہر میں لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں. مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی بات کرتے رہیں. تو میں اس ساری جد و جہد کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اور ہماری ٹیم میں یہ پوری یکسوئی موجود ہے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم پہ لڑے گی. اور ابھی تو انتخابات جب بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ اس انتخاب سے پہلے اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کا ہے ورنہ اس جعلی اور فراڈ مرجم شماری اور نمائندگی کے نظام اور جعلی ایکٹ میں انتخاب کے معنی کیا ہیں. اس لیے انتخاب بھی کروائیں گے لیکن اس سے پہلے چیزیں ٹھیک کریں گے. لوکل ایڈجسٹمنٹ ہم مقامی سطح پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ پارٹی جس سے ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں ہماری پوری پوزیشننگ کنفیوز ہو جائے تو ہم ایسی جماعتوں میں لوکل کسی اچھے آدمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کسی بھی یونین کونسل میں کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے صرف بلدیاتی انتخاب میں کامیابی کے لیے تو ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اپنی جد و جہد کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ پورا میں وقت دینے کا. کراچی سے بات کر رہے تھے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر جنہوں نے آج کراچی میں ایک بڑا مارچ کیا حق دو کراچی کو. کراچی کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو کراچی کی طرف توجہ دینی ہوگی. یہ آج کا پروگرام تھا. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.